अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। आज कौमी असम्बली का माहौल पिछले चंद रोज़ के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया, बल्कि बड़ा खुशगवार तब्दीली अगर कहें तो शायद दुरुस्त होगा। आज परवेज़ खटक साहब ने बड़े लाइटर अंदाज में गुफ्तगू शुरू की और उन्होंने कहा कि एक अच्छा मैसेज लेके वो आए हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में डिस्कस भी किया गया। और वो ये चाहते हैं कि पिछले कई रोज़ से ऐवान के अंदर जो मछली बाजार की सी कैफियत थी और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के जो बयानात और सिलसिले चल रहे थे, उसको रोकने की बड़ी ज़रूरत है। और हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत बैठकर एक कमेटी बनाए जो कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट तैयार करे कि आया पार्लियामान में किस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए और किससे एतराज़ करना चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में वो अपोजिशन जो पिछले 2 माह के दौरान कई मौक़ों पर तहम्मुल और बुर्दबार नजर आई, जबकि उनको ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था, उसके जो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने न सिर्फ इस बात को अप्रिशिएट किया बल्कि उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात यहाँ पर साबित करने के बजाय या बात करने के बजाय बेहतर होगा कि हम इशू बेस्ड, एजेंडा बेस्ड चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें। और किसी भी अपोजिशन की पार्टी की ये ख्वाहिश नहीं है कि इस तरह का माहौल बरकरार रखा जाए। आया पिछले चंद रोज़ में जो कुछ होता रहा, बल्कि अगर हम पिछले 2 माह कहें उसमें जो कुछ पार्लियामेंट फ्लोर पर होता रहा, अगर तो अपोजिशन और हुकूमती पार्टी ये समझ बूझ के साथ इस बात को हल करने को तैयार हैं, तो एक मरतबा फिर हमें न सिर्फ मैच्योर अपोजिशन बल्कि मैच्योर हुकूमती पार्टी और हुकूमती जमात नजर आएगी। लेकिन अगर ये सिलसिला जो पिछले चंद रोज़ में हम देख रहे थे कि बयानात की सूरत में नजर आ रहा था, अगर ये जारी रहा तो यकीनन न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत करना और पार्लियामेंट में अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल होगा, बल्कि अपोजिशन की भी इशूज़ की कोई सुनवाई नहीं हो सकेगी। तो दोनों तरफ से हाथ मिलाना और बैठना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आगे चलकर बात होगी वज़ीर आज़म साहब की सदारत में आज काबीना की मीटिंग हुई है, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के ऊपर बातचीत की गई है और ख़ास तौर पर उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि बरतानिया से मुताल्लिक ये कुछ कवानीन हैं जिसमें कैदियों का तबादला भी शामिल है और दीगर इशूज़ भी शामिल हैं, उन पर बातचीत की गई है। दौरा चीन जिस पर पिछले कई रोज़ से डिबेट हो रही थी, उस पर भी वज़ीर आज़म साहब ने न सिर्फ कैबिनेट को एतमाद में लिया है बल्कि ये भी बात की गई है कि किस तरीके से इसको लेकर चला जाएगा। ज़रा ये खबरें दे रहे हैं कि शायद चीन की तरफ से ये मैसेज ज़रूर आया है कि जो अमाउंट बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है और जिस पर कन्फ्यूजन अभी तक पाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन ना किया जाए, उसको कोट ना किया जाए ऑफिशियली। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजूहात होंगी। क्या अब पीटीआई की गवर्नमेंट सऊदी अरब के दौरे की तरह इस तरह का कोई फिगर कोट नहीं करेगी? इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी से मुताल्लिक। पिछले कई सालों से कौम की ये बेटी अमेरिका में मौजूद है और ऐसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रही है जो उसने किए भी नहीं हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान इनिशिएटिव लेना चाह रही है। और फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी कही है एक रोज़ पहले कि एक स्टेज के ऊपर अमेरिका ने ऑफ़र किया था कि रेमंड डेविस के बदले वो आफिया सिद्दीकी को देने को तैयार है, लेकिन उस वक्त की जो दौरे हुकूमत थी उन्होंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, इसके ऊपर काम नहीं किया गया, बल्कि वो कुछ और बेनिफिट्स लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर आफिया को साइड लाइन कर दिया और अपने इशूज़ के ऊपर बातचीत की। ये कितना बड़ा लॉस है और क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आफिया सिद्दीकी को वापस लाती है तो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। कौम की बेटी को वापस लाने की पीटीआई की गवर्नमेंट क्या ये क्रेडिट लेगी? इन तमाम इशूज़ पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनल के साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी, मेरे साथ शहराम तरक्की साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं जाफर इकबाल साहब, सर आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर वैसे तो जरदारी साहब ने भी आज बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जब उनकी रिप्रेजेंटेशन आए तो उनसे उस हवाले से बात की जाए। लेकिन सर आज जो कौमी असम्बली के इजलास में हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा मैच्योरली सर बिहेव किया और उन्होंने रिस्पांस भी अच्छा दिया हुकूमत को। सर ऐसी वैसे कमेटी बनने की बात आपको अगर याद हो तो चौधरी निसार साहब ने भी पिछले टेन्योर में की थी कि जो कुछ उस वक्त पीटीआई अपोजिशन में रहते हुए जिस तरह बात करती थी और रिस्पांस में हुकूमत करती थी जवाब, तो उस वक्त भी निसार साहब ने कहा था कि ऐसी एक कमेटी बननी चाहिए, लेकिन वो कमेटी नहीं बन सकी। सर आपके ख्याल में क्या इस मर्तबा ऐसी कोई कमेटी फॉर्म होती है तो उसको सीरियस लेंगे पार्लियामेंटेरियंस? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज खटक साहब को जिस तरह से हमने सुना और सोशल मीडिया के जरिए जो पैगाम मिला या जिस तरह असेंबली में आके बात की, तो मुझे तो ये भी पता चला है कि शायद ये कहा गया है वज़रा इकराम को कि जब तक परवेज खटक साहब इजाजत ना देंगे तो आप में से कोई जो है वो किसी मौजू पर इजहार ख्याल नहीं करेगा। हुकूमत और अपोजिशन दो मुख्तलिफ रवैयों के नाम हैं। हुकूमत में होते हुए आपको तनकीद करने का मौका कम मिलता है, बल्कि मिलता ही नहीं,
بلکہ آپ نے تعمیر جو آپ کے ذمے ہے وہ کر کے دکھانا ہے. اور اپوزیشن کیا کرتی ہے کہ حکومتی اقدامات کو عوامی فلاح اور بہتری کے لیے بنانے کے لیے اپنی تجاویز اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. لیکن ہمارے ہاں میں سوشل میڈیا کی بات کروں، الیکٹرانک میڈیا کی بات کروں، پرنٹ میڈیا تو بہت سیریس وہاں پہ مزاج جو ہے وہ کام آتا ہے، لیکن وہاں بھی بہت سارے اخبار ایسے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں آئے کہ وہ کوئی ایسی شے سرخی بنا کے اپنا اخبار بیچتے ہیں. تو اب ہمارے ہاں بھی اس رویے کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے چند ساعتوں کے لیے آپ کو کچھ سننے اور کہنے کو ملے. تو میں ویلکم کرتا ہوں پرویز خٹک صاحب کی اس بات کو. اور پچھلے 5 سال میں بارہا وہ مواقع آئے کہ جہاں ہم نے بھی پی ٹی آئی کے یا کسی بھی رکن اسمبلی کے کسی رویے کی وجہ سے قوم سے معذرت کی، اور ابھی بھی 2 ماہ کا عرصہ جو ہے چلیں پی ٹی آئی نے ضائع کیا اور جس طرح سے استعمال کیا وہ ان کی مرضی اور خواہش تھی، لیکن ابھی بھی اگر انہوں نے یہ اعادہ کیا ہے تو بہت اچھا ہے. جہاں تک آپ نے کمیٹی کا سوال کیا یا کوڈ آف کنڈکٹ کا، تو کوڈ آف کنڈکٹ تو ہم کلمہ گو جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہمارے لیے سورہ حجرات کا آخری رکوع اگر ہم پڑھ لیں، اور اسپیکر صاحب میں آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں اگر اس کا ترجمہ کرا کے کل پوری قومی اسمبلی کے ممبران کے ٹیبلوں پہ رکھ دیں تو بہت ساری چیزیں ویسے ہمیں سمجھ آئیں گی. اور قومی اسمبلی کے قوانین موجود ہیں کہ آپ نے کس وقت بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کس کی سننی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جعفر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو ٹائم لگے گا، لیکن اگر اچھی بات ہے اگر حکومت خود آفر کر رہی ہے کہ ایسے ٹی او آرز بننے چاہیے. محسن صاحب سر، ہاں اگر کوئی پرویز خٹک صاحب کی طرح کا مانیٹر مقرر کر دیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. سر ویسے لگتا ہے کہ وہ اچھے مانیٹر ثابت ہوں گے. وہ جس طرح مسکرا کر یہ بات کر رہے تو کہتے کہ مجھے کہنے تو دیں، تو لگتا یہ کہ ہو سکتا ہے ان کے لیے ممکن بنانا. محسن صاحب سے نثار صاحب نے اپنے جب لاسٹ ٹینیور تھا نون لیگ کا، اس وقت یہ گفتگو کی تھی کہ یہ ایک لیول سے اگر کراس کر کے لائن کوئی بھی جماعت بات کرتی ہے تو اس کو ختم کیا جائے، اس کو روکا جائے. سر اس وقت اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا. اب سر حکومت اگر ایسا کر رہی ہے تو انٹینشن پہ ان کی ہم کو منفی نہیں سوچنا چاہیے، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 5 سال میں جتنا کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا گفتگو کی صورت میں، اس نے اس مثال کو سیٹ کیا ہے یا اس میں باقی جماعتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے؟ نہیں، اس میں تو دیکھیے جی سب نے حصہ ضرور ڈالا ہے. اور جو پارلیمان کا ایک سسٹم ہے کہ آپ اسپیکر کے پاس جو بھی ایسا ایشو آ جائے، ایسی بات ہو جائے، تو آپ اسپیکر کے پاس جا کے ساری جماعتیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیتی ہیں اور ایگری کر جاتی ہیں. ابھی جو بیسیکلی جس بات پہ آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں زیادہ فالٹ پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی کے ان میچور قسم کے کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے یہ ماحول خراب کیا. دیکھیے آپ جب سرکار میں ہوتے ہیں تو آپ کا کام ہے لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور آپ اپنے بزنس کو، اپنے جو آپ کا ایجنڈا ہے، ریفارمز ایجنڈا ہے. سر یہ چیز آج خان صاحب نے کہی ہے نا کہ آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کے بغیر آپ پارلیمان نہیں چلا سکتے. اور دیکھیے آپ نے خود ہی انٹرو میں ذکر بھی کیا کہ اپوزیشن نے، خاص کر پیپلز پارٹی نے ایک اچھا جسچر بھی دیا، بہت اچھا. اور ہمارے ایک منسٹر صاحب نے کراچی میں جا کے وہ سارے جسچرز کو ملیا میٹ کر دیا، اور اب ان کو نیچرلی ان کو رسپونڈ کرنا پڑا اس بات کے اوپر. تو گورنمنٹ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، آپ اپنے ایجنڈے پہ کام کیجئے. آپ بلا وجہ دیکھیے سب کو پتا ہے پریویس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، سب کو پتا ہے وہ آپ کے لیے کتنی مصیبتیں چھوڑ کے گئے. سب کو پتا ہے پاکستان میں جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے کہ آپ کو اس کے باوجود آپ کی بات پہ یقین کر کے کہ آپ ریفارمز لائیں گے، آپ تبدیلی لائیں گے، نیا پاکستان، تو آپ کو ووٹ ملا نا. آپ بجائے اس بات پہ جانے کے آپ ان کے ساتھ پھڈے میں پڑ گئے. پریویس باتیں سب کو پتا ہے، آپ نے الیکشن کے دوران بھی بتایا کہ اتنے پرابلمز ہیں. تو تھوڑا پی ٹی آئی کے منسٹر حضرات کو خاص کر چاہیے کہ تھوڑا سا تحمل کریں، کیونکہ میجورٹی ایسی ہے، نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے تجربہ نہیں ہے، ابھی تک وہ اسی موڈ میں پھر رہے ہیں کہ جی اپوزیشن میں ہے، بڑکے لگا رہے ہیں. لیکن جو آپ کا لیڈرشپ ہے، اس کی جو ویژن ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے، ٹاسک آپ نے خود اپنے لیے بہت بڑا سیٹ کر لیا ہوا ہے، بہت دعوے آپ نے کیے جس کے اوپر آپ کو ووٹ بھی ملا. اس طرف جائیے بجائے اس کے کہ آپ لڑ رہے ہیں اور آپ تنقید بھی کر رہے ہیں. بلا وجہ تنقید ہے بعض اوقات. تو ماحول میرا خیال میں خراب کرنے میں زیادہ حصہ
सरकार का है, कम अपोजिशन का, उनको मजबूरी है, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। बिल्कुल जी। अच्छा आतिफ, ये शहराम साहब, सॉरी मैं आपको आतिफ साहब से नाम में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। सर खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो माहौल ख़राब कर रही है वो अपोजिशन कर रही है, जबकि ऑन रिकॉर्ड बहुत प्लेटफॉर्म्स पे और बहुत स्टेजेस में ऐसा हुआ कि पीटीआई की तरफ से पहले गुफ्तगू ऐसी शुरू की गई, उसके रिस्पॉन्स में अपोजिशन ने फिर ऐसी गुफ्तगू की। देखिए सना, सारी गुफ्तगू बिल्कुल और सारा जो प्रोसीजर है असम्बली का वो बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। तो अगर एक बैलेंस रखा जाए, अगर इश्यूज़ पे बात की जाए, फोकस रहा जाए, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। एक बेहतर अप्रोच है टूवर्ड्स डेवलपमेंट, और होना भी चाहिए। मतलब हुकूमत अपना काम करती है, अपोजिशन अपना काम करती है, और वो जो 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 जहाँ पे कमज़ोरी हो बिल्कुल अपोजिशन का काम है कि वो आइडेंटिफाई करे, उस पर क्वेश्चन करे, उस पर डिबेट करे। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि हम खैबर पख्तूनख्वा में रह चुके हैं, और हमारा वहाँ का जो और पूरी पार्टी ने वो एक्सपीरियंस वो देखा है कि हम कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहते। हम हर चीज़, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ को पब्लिक करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर असम्बली में डिबेट हो, टीवी पे डिबेट हो, अगर उससे कोई वैल्यूएबल इनपुट हमें मिलेगी हर चीज़ से, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन आपने केपी में एहतसाब कमीशन का क्या हुआ, ये आज तक पब्लिक नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल एहतसाब हम वहाँ नहीं कर सके। वहाँ पे जो हमारा एहतसाब का था, ये रियलिटी है, उसे कौन इनकार करेगा, उसको हमने वाइंड अप भी कर दिया। ये पहली हुकूमत है जो एक काम, हमने इतने अच्छे काम किए हैं, उसमें हमने गलतियाँ भी की हैं। अगर कुछ भी ना करें तो फिर तो लोग कहते हैं आपके मिनिस्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, इसीलिए बंद करना पड़ा। ये तो सुनी सुनाई बात है ना। अगर जो था, हमने अपने मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन नहीं हो सका, चलिए वो एक नहीं, लेकिन हमारा अपना मिनिस्टर उस पे एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान की तारीख उठा लें, सियासी तारीख, किसी हुकूमत ने अपने मिनिस्टर के खिलाफ उसके दौरे हुकूमत में किसी इदारे ने एक्शन लिया हो? तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया, उस वक्त के हुकूमत में एक इदारे ने किया, उसके बाद लेकिन आगे फॉलो अप नहीं हो सका उस इदारे के ऊपर। अच्छा चलिए वो कमजोरियां रही, लेकिन आपको लगता है कि अपोजिशन की तरफ से इनिशिएट किया जाता है, उसके बाद ही बिल्कुल किया जाता है, स्टेटमेंट पे कायम, बिल्कुल हम कायम है। और उसमें चंद जगहों पे बिल्कुल हमारे लोगों ने भी किया होगा, ऐसे नहीं है कि हमारे लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन मोस्टली वहाँ से आता है। और दूसरा, उसको आगे बढ़ने के लिए उसको कंट्रोल किया जाए। और जिस तरह खान साहब ने कहा कि हाउस को एतमाद में लेके चलेंगे, बिल्कुल, मतलब यहाँ पे कोई ज़ाती काम तो नहीं कर रहा। मैं वापस आपके आती हूँ, थोड़ा सा मैं नाज साहिबा को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और नाज साहिबा, इससे पहले कि मैं बात करूँ कि पार्लियामेंट में जो पिछले चंद रोज़ में माहौल रहा और आज जो थोड़ा सा एक चेंज हमने देखा, मुख्तसर अगर आप उस पर कॉमेंट कर दें कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी इस पर बात की थी कि ये माहौल नाखुशगवार नहीं होना चाहिए, आज भी उसको इंडोर्स किया गया कि अगर हुकूमत कमेटी बनाती है तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। आपके ख्याल में ये शुरुआत किसकी तरफ से की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने अपनी जो फर्स्ट स्पीच थी पार्लियामेंट में, उसी में जिक्र किया था कि एक एथिक्स कमेटी बनाई जाए। क्योंकि उससे पहले जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, उनकी जो ज़बान है उनसे कोई महफूज नहीं है। जिस किस्म की ज़बान वो पहले पीटीआई के लिए इस्तेमाल करते थे, वो भी सबके सामने मौजूद है। जिस किस्म की लैंग्वेज सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वो इस्तेमाल करते रहे पीटीआई के ख़िलाफ़, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अब वही रवैया जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बजाय होना ये चाहिए कि हुकूमत में जब आप होते हैं तो आपके अंदर एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं होता। आप हुकूमत हैं, ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, यू मीन सम बिजनेस, यू मीन सम वर्क। और अपोजिशन का काम है कि वो आपकी गलत चीज़ों को पिक करे और उनके ऊपर तनकीद करे और आवाज़ उठाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा रवैया देखा। कभी फवाद चौधरी साहब का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, जिस किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि जनाब जी चोर, डाकू, डकैत, मतलब ये कल्चर जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। अब आप पार्लियामेंट में हैं, आप ऐवान में अगर आप एमएनए हैं तो हम भी एमएनएज हैं, ये सब इलेक्ट होकर आए हैं। किसने किया? पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पॉजिटिव किरदार पीपल्स पार्टी ने अदा किया है। यंगेस्ट लीडर इन द पार्लियामेंट बिलावल भुट्टो जो है वो सबको यही पैगाम सिखा रहे हैं कि पुरअमन तरीके से, टॉलरेंट और इंक्लूसिव एटीट्यूड के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, तहम्मुल के साथ। हुकूमत आए अपनी परफॉर्मेंस पे बात करे, ये बाहर निकलते हैं मीडिया के सामने शुरू हो जाते हैं जी एनआरओ एनआरओ नारो नारो, इस किस्म की जो बातें वो कर रहे हैं। एनआरओ तो खुद कर लिया। जो लोग पूरे पाकिस्तान में इंतशार आपने देखा, जो लॉकडाउन हड़ताल हुई, लोगों की गाड़ियां जलाई गई, सब कुछ हुआ, तो उनके साथ तो
تو آپ نے پھر جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ٹوٹنے والا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. بات یہ ہے جہاں تک بات ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی, رائٹلی مائی بردر بہت بالکل انہوں نے صحیح بات کہی ہے. He's totally right. شہرام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں لینا چاہیے, لیکن اعتماد میں کب لیا؟ چائنا گئے کب اعتماد میں لیا؟ آپ سعودی گئے واپس آ کے کب اعتماد میں لیا؟ پہلے لیتی ہی نہیں تھی نا, واپس آنے کے بعد سعودی چائنا میں تو کچھ ملا ہی نہیں نا, چائنا میں تو کچھ ملا ہی نہیں. لیکن جب سعودی عرب دیکھیں سعودی عرب جب گئے تو وہاں پہ کیا آپ نے جو $3 بلین کی ڈیفر آئل پیمنٹ کے علاوہ اور جو پارک رقم ہے $3 بلین کی, اس کے علاوہ کون سی چیز اور کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ اس وقت اس سچویشن میں آپ اعتماد میں لیں اپوزیشن کو, اور بڑی اچھے طریقے سے اپوزیشن آپ کی اچھی چیزوں میں ساتھ بیٹھ کے چلنے کو تیار ہے. جیسے اکنامک وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, ایجوکیشن منسٹر ہیں, زیادہ تر تو ایجوکیشن منسٹر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ فائنانس منسٹر تو آتے نہیں ہیں. ہر سوال کا جو علاج ہے وہ ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ہے وہ موصوف کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہی ہر بات پہ بات کرتے ہیں, یا تو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں وہ بات کرتے ہیں, باقی تو وزیر ہی سیریس نہیں ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. اچھا نون لیگ کے دور میں کتنے آتے تھے, میں یہ بھی کوشچن کروں گی. زرداری صاحب کے حوالے سے مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے لینے دیں, اس کے بعد ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو. جہاں آج وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ میٹنگ کال کی ہے, اس میں دورہ چین جس پہ جس طرح ناز صاحبہ بات کر رہی تھی کہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے, کتنے بینیفٹس ہوئے یہ الگ بات ہے, لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے بات کرنی بڑی ضروری ہے. پچھلے 3-4 روز سے تواتر کے ساتھ زرداری صاحب ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید ان کی نظر میں ہوا کا رخ تبدیل ہو چکا ہے, اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کی طرف سے جو ایک سافٹ امیج اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر بڑھانے کے بعد اب اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جعفر صاحب سے یہ جانیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم نے ویسے بات کرنی ہے وزیر اعظم صاحب کی آج کیبنٹ میٹنگ, اس کے ڈیسیجنز, اور آج جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں شہریار آفریدی صاحب, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کچھ باتیں کی ہیں کہ ریاست کی ریٹ کو جو کوئی چیلنج کرے گا اس کو کسی طور بھی بخشا نہیں جائے گا. کیا واقعی حکومت کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا؟ اور اعظم سواتی صاحب کی جو مثال سامنے موجود ہے, کیا حکومت اپنے ہی وزراء سے شروع کرے گی ریٹ منوانے کا جو ایک طریقہ کار ہے یا پھر نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں کرنا چاہوں گی جعفر صاحب سر آپ سے. سر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے اس وقت آج کل بڑے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, کوئی بیان نہیں آ رہا, تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنے کی جو بات زرداری صاحب نے کی ہے, نون لیگ اسی پر کام کر رہی ہے؟ زرداری صاحب اپنی کسی بات کا تو خود جواب دے سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے, اور پھر بہت ساری باتیں کی, پھر ایک عرصہ منظر عام سے غائب رہے. مسلم لیگ نون نے زرداری صاحب کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اور پاکستان کے سارے سننے والے لوگ جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, جب دھرنے کی سیاست ہوئی تب بھی, جب 27 جولائی کو میاں محمد نواز شریف صاحب کو 2017 میں وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا گیا, الیکشن کے اندر جس طرح سے الیکشن لڑا, میں بھی فیلڈ میں تھا, میں نے بھی الیکشن لڑا, سارے پاکستان سے بہت ساری اطلاعیں, اب تو بین الاقوامی مبصرین بھی اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, سارے کے باوجود ہم نے ٹھنڈی ہواؤں کا ہی پیغام دیا, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی شاید کوئی اور خواہش ہو, لیکن میاں محمد نواز شریف نے 2013 میں میاں محمد نواز شریف نے مریم صاحبہ کی, نواز شریف صاحب کی, سب کو سے تقریریں یاد ہیں, سنبھالی, شہباز شریف, بالکل جی وہ تقریریں ابھی بھی ویسے ہی ہوں گی, وہ موقف ابھی بھی وہی ہے, لیکن میں اگر اپنا نقطہ نظر صرف بیان کر لوں کہ ہمارے 4 نکات میں سے وہ چاروں نکات 5 سال میں حل ہوئے, اور آج جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ خوش نصیب ہے کہ انہیں اس طرح کی دہشت گردی سے پالا نہیں جو 2013 میں تھی, انہیں اس طرح سے سیاسی عدم استحکام سے پالا نہیں جو 2013 اور 14 کے دھرنوں میں اور اس سے آگے ہوا, اس طرح کی لوڈ شیڈنگ سے انہیں نہیں پالا پڑا, اور اس طرح سے گیس کے توانائی کے بحران سے پالا نہیں پڑا. تو میری پارٹی کے اور میرے قائد کے ایجنڈے میں سیاسی استحکام پہلے نمبر پر ہے, اور ہم بالکل اس کے اوپر قائم رہیں گے.
ہم کوئی ایسی تحریک کوئی ایسا سلسلہ قطعاً نہیں کریں گے. ہاں ہمیں عدالتوں میں حاضر ہونا پڑتا ہے, ہم روز حاضر ہوتے ہیں. تو یہ ٹھنڈی ہوائیں سر لوگ آپ سے بھی تو منی ٹریل مانگ رہے ہوتے ہیں نا. سوال میں نے سر نون لیگ کے حوالے سے کیا تھا. جعفر صاحب آپ پی ٹی آئی کے بیک گراؤنڈ مجھے بتا رہے ہیں. سر میرا کویشچن تھا کہ نون لیگ آخر کیوں اتنے رویے میں تبدیلی نظر آتی ہے. میں سر واپس آپ کی طرف آتی ہوں. چلیں محسن صاحب سر یہ فرمائے گا کہ وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر کہ اس میں دورہ چین, دورہ سعودی عرب, یہ سارے جتنے بھی دورے تھے اس میں جو بینیفٹس حاصل کیے گئے وہ کم تھے یا زیادہ تھے, لیکن ان پہ بات کی گئی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا کیبنٹ میٹنگ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی بات خاص طور پر کی گئی ہے کہ ان دوروں کے اوپر بڑا سوچ سمجھ کر بات کی جائے. سر آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی اس کی بہت زیادہ ایک حد سے زیادہ بڑھ کے تشہیر کر رہی ہے, کیونکہ بعد میں کرٹیسزم انہی کے بیانات کے اوپر ہوتا ہے. اسد عمر صاحب پچھلے 2 ماہ میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, نہیں جائیں گے, اور 2 دن پہلے تک بھی وہی کنفیوژن تھا, لیکن 2 دن سے ان کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے. تو سر کیا کیبنٹ میٹنگ میں ان ایشوز کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے کیبنٹ میٹنگ میں ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہوئی ہوگی, مجھے اس کا نالج نہیں ہے, بہت لمیٹڈ سی انفارمیشن باہر آتی ہے. سر وہ جو فارمل ہوتی ہے بس وہی آتی ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے خاص کر تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جو ایک توقعات سے بڑھ کر اس دوروں میں توقعات زیادہ رکھیں, ملا کم, اور جب ملا تو واپس آنے کے بعد جو بھی بتایا, خاص کر سعودی عرب کا ذکر کر رہا ہوں, جب چائنا جانے سے پہلے انہوں نے توقعات بہت زیادہ رکھ لیں کہ یہ کچھ ملے گا. وہاں گئے, نیچرلی چائنا کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے, اور اس میں جو انہوں نے جو اطلاعات آئی ہیں اس میں آج انہوں نے کلیئر بھی کیا. بیسیکلی ہم نے سی پیک کے اوپر بھی کچھ کویسچن چھوڑے تحریک انصاف نے گورنمنٹ میں آتے ساتھ ہی کہ جی اس کو ہم ریوزٹ کریں گے اس کانٹریکٹ. وہ چائنیز کو پسند نہیں ہے, وہ بڑی ڈیفرنٹ قوم ہے, وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, وہ اپنا انٹرسٹ پہلے رکھتے ہیں, جلدی اوپن اپ بھی نہیں کرتے, اوپن اپ نہیں کرتے. جی ان کا یہ بزنس ڈیل ہے, اس میں کوئی ہمالیہ سے اونچی دوستی اور سمندروں سے گہری دوستی نہیں ہے. اٹس اے پیور بزنس ڈیل. آپ اس کو بزنس پارٹنر کی طرح ٹریٹ کیجئے, وہ پاکستان کو ایز اے بزنس پارٹنر ٹریٹ کرتے ہیں. جو ان کا جو دیکھیں بزنس ڈیل میں زیادہ انٹرسٹ اسی کا ہوگا نا جس کے سب پاس زیادہ اختیارات ہوں گے. بالکل. تو ابھی کیونکہ میرے خیال میں نئے ہیں, تجربہ نہیں ہے, توقعات زیادہ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جائیں گے اور وہاں سے کوئی 50 کنٹینر ڈالروں کے بھر کے لے آئیں گے. ملکوں کے درمیان یہ ڈیلیں آپ پریویس ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ کر رہے ہیں. چائنا میں پچھلی گورنمنٹس بھی گئی ہیں, ان کو بھی بہت ویلکم کیا گیا. مشرف صاحب تھے, ان کے اوپر جان نثار ہوتی تھی, میں بہت دفعہ مجھے ایکسپیرینس ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اسد عمر صاحب اکانومی کا ایشو ہے پاکستان میں اس وقت. ابھی بھی سر وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 8 ارب ڈالر کے لیے شاید جانا پڑے. اگر وہ بیان دینے بند کر دیں, ڈال کے بیٹھے ہوئے وہاں کے لوگ بیان دینے اسد عمر صاحب بند کر دیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف بات چودھری صاحب بھی بند کر دیں ویسے میرے خیال میں کرنے چاہیے اس کو. یہ کافی ساری ٹربل جو ہے ان کے بیانات کی وجہ سے ہے. اور اسد عمر صاحب نے شروع میں جو بیانات دیے, اکانومی کا اس وقت جو حال ہے وہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. آپ نے پورا لیکن یہ عوام کو پتا تھا کہ اکانومی کا یہ حال ہے جب پی ٹی آئی کے ہینڈ اوور, وہ اس میں ان کا قصور نہیں تھا, اس لیے ان کو چھپانا نہیں چاہیے تھا. نہیں چھپانا نہیں چاہیے. آپ کو بیان بازی نہیں, آپ نے کہا 100 پہ ڈالر لے آؤں گا, ڈالر آپ کبھی 100 پہ نہیں لا سکتے. آپ نے اس کی وجہ سے بزنس بٹھا دیا. پھر آپ نے جو غلط, ایون کل بھی وہ اعداد و شمار غلط دے رہے تھے کہ 23 بلین کی ایکسپورٹ ہے, کبھی اس وقت 17 بلین ہے. آپ نے کہا میں 46 بلین کی نیکسٹ ایئر آپ پاکستان کر ہی نہیں سکتے. آپ غلط بیان بازی مت راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف کوئی ڈیڈ لائن نہ دیں گے, لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی چھوٹی سی بات پھر مجھے ان کی طرف جانا ہے, وہ یہ کہ ایک اور اپوائنٹمنٹ کی بھی بات کی گئی ہے. احمد نواز سکھیرا صاحب آپ غالباً بالکل جانتے ہوں گے, سرمایہ کاری بورڈ کا ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے. ویسے اکتوبر میں ان کو ہٹایا گیا تھا سیکٹری اطلاعات کے عہدے سے. پھر ان کے حوالے سے ایک دلچسپ بات سر یہ ہوئی کہ آج دوہری شہریت کے حامل بیوروکریٹس کی ایک لسٹ دی گئی اسمبلی میں, اس میں وہ امریکہ کے نیشنل نکلے. تو اس پہ کوئی غور و غوص نہیں ہوگا. میں چلتے چلتے آپ سے یہ بھی پوچھ لوں, تحریک انصاف نے بہت بڑا ایک ایجنڈا اور ایک سٹینڈرڈ طے کر لیا. اب اسی میں پھنس رہے ڈیسیژنز کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے باتیں کی اس کی آج نفی کر رہے ہیں, جو کہ غلط ہے. جو ان کا ووٹر اور سپورٹر جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے, یعنی سر جو بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں ایک دفعہ غور و غوص کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے پھر اس کا پاس رکھیے, پھر اس کو اس کی نفی مت کیونکہ جب وہ سیکٹری اطلاعات تھے تو سر قاسمی صاحب کی ہائرنگ, ان کا پی ٹی وی کا ایم ڈی رہنا, وہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو کچھ ڈیسیژنز پی ٹی آئی کو بہت سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے.
طرح کے حساب سے. دیکھیں دو مائک آپ کے پاس ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی جو میری میں پرانی ان کی جو ہفتہ دو پہلے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں, انہوں نے کہا کہ 17 سے 18 بلین ہمارے ایکسپورٹس ہیں. انہوں نے کبھی 23 میں نے سنا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو اگر محسن صاحب نے سنا. آج کا پیپر دکھا دیں. اچھا میں نے جو ان کو لائیو ٹی وی پہ سنا یا ڈسکشن سنی تو وہ, اور انہوں نے کہا جو گیپ ہے اس کو ہم برج کریں گے, ادر فرینڈز ممالک کے ساتھ کریں گے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جتنا ہمیں کم, اگر ہمیں دوست ممالک نے کچھ ہیلپ کر دی تو آبویسلی آئی ایم ایف سے ہمیں زیادہ نہیں مانگنا پڑے گا, ان سے ہم پھر ریکویسٹ کریں گے تو کم پیسے لون لینا پڑے گا. یہ جو آج اکانومی کا مسئلہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہم کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں. یہ قوم کو ایک عجیب سا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں ہم 2 مہینے میں آ کے ہم نے اکانومی کا کیا بیڑا غرق کر دیا. ہم نے تو کبھی تو کچھ کیا ہی نہیں. یہ کب ہم نے تو کہا کہ آپ نہیں کہہ رہے, نہیں میں آپ کا کہہ نہیں رہا ہوں. اوور آل جو امپریشن ڈیولپ کرے یا نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, دیکھیں دعویٰ ایک ہوپ رکھنی چاہیے, ایک آپ پلان کرتے ہیں, ایک آپ مینیفیسٹو دیتے ہیں, آپ الیکشن میں اترتے ہیں, آپ ایک سوچ کے ساتھ اترتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں, تو آبویسلی جب آپ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, اور ہماری حکومت ڈیفینیٹلی پہلی دفعہ ہماری حکومت ہے, تو جب چیزیں سامنے آئیں پہلے تو قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرضہ کتنا ہے, اس پہ ڈیلی کا سود یا انٹرسٹ دینا ہے وہ کتنا ہے, پوری قوم کو تو یہ نہیں پتہ. یہ داد و شمار تو چھپائے کے رکھے جاتے تھے, پہلی دفعہ اس کو سامنے رکھا گیا. اس کے حل کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک اسد عمر صاحب کی بات ہے, فائنانس منسٹر ہیں, ایوری ناؤ اینڈ دین آپ جیسے پروگرامز میں چینل میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ایشو چل رہا ہے, کس طرف جانا ہے, کیا سٹیپس ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جائیں گے, لیکن انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جو گیپ ہے اس کو پہلے ہم فرینڈز ممالک کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں. دیکھیں ابھی بھی پھر سوچ آ گئی نا, آئی ایم ایف تو 2 ہفتے تک ان کا وقت یہاں رہنا ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ڈیسائیڈ کریں گے. میٹنگز ہوئی, ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی کہ اگر ہمیں جانا پڑے تو ہم پہلے سے تیاری کر کے چلیں. تو پہلے بھی ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی 2 ہفتے پہلے, ابھی آپ پھر ٹاکس ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں ابھی بھی صرف میٹنگز کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, یہ میں نہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ تو اسد عمر صاحب بھی بتا سکتے ہیں. یعنی جس دن اگریمنٹ ہوگا اس دن عوام کو پتہ چلے گا. نہیں, اس سے پہلے پتہ چل جائے گا. تحریک انصاف کی حکومت کو چھپا تو نہیں رہی, اور نہ اپنے لیے لے رہی. اس میں یہ بات دیوار پہ لکھی آیا تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو جانا پڑے گا. یہ تو اسد عمر نے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ بالکل جانا پڑے گا. جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس وقت ملک کی, آپ آئی ایم ایف کے پاس ڈیفینیٹلی جائیں گے, لیکن آپ ان سے کتنا پیسے بورو کریں گے. شراب صاحب پوچھنی آپ سے, ایک تو یہ کہ چین کے دورے کے بارے میں بار بار کیوں کہا جا رہا ہے سر کہ بڑا سکسیسفل دورہ رہا. ٹھیک ہے آپ نے ایک دورہ کیا, کمپلیٹ ہو گیا, بینیفٹس اس کے خود ہی آنے والے مہینوں میں نظر آ جائیں گے سر, کیوں لیکن بار بار اس کا کہا کیوں جا رہا ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر بڑا سکسیسفل رہا. دیکھیں جب آپ دورہ کرتے ہیں, دورے سے واپس آتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں کہ آپ کامیاب رہا, کم کامیاب رہا, نہیں سکسیسفل رہا. ریزلٹس تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. ریزلٹس تو ابھی آئیں گے, جو ایم او یو سائن ہوئے, جو ایگریمنٹ سائن ہوئے, جو کمپنیوں مختلف اس کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور منسٹرز بیٹھے ہیں, انہوں نے ایگریمنٹ سے ایم او یو سائن کیے ہیں, وہ جب میچیور ہوں گے تو آٹومیٹکلی سامنے آئیں گے. اس میں کوئی چھپانے والی بات تو نہیں ہے, آٹومیٹکلی آ جائیں گے نا. نہیں, ڈیفینیٹلی آئیں گے, اس میں کون سی. اچھا مجھے آفریدی صاحب کے حوالے سے بات کرنے, لیکن میں ناز صاحبہ سے پہلے ذرا کامنٹ لے لوں. ناز صاحبہ, آج شہریار آفریدی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اسٹیٹ کے حوالے سے اور اسٹیٹ کی ریٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو گورنمنٹ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی. اگر میں اس کو کنیکٹ کروں, اعظم سواتی صاحب کو آج سی ڈی اے نے نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ نے 10 کنال کے قریب اراضی جو ہے غیر قانونی طور پر لی ہوئی ہے اور آپ اس کو 5 دن میں ڈیمولش کریں. آپ کے خیال میں اگر ریاستی ریٹ کی شروعات کی جائے, ٹھیک ہے پچھلے کچھ دنوں میں دھرنوں کی صورت میں جو ہوا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں, کیا اگر اپنے ہی منسٹر سے شروع کیا جائے یہ تمام ٹرانسپیرنٹ سسٹم تو بہت اچھا میسج نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا, لیکن جب اوور وربل کال ایک آئی جی اسلام آباد کو برطرف کیا گیا, صرف وزیر کے گھر پہ ایک کسی غریب کی گائے چلی گئی. فیس کر رہے ہیں نا وہ ایشو. No, but that shows the mindset. That shows کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے. You don't practice what you preach. اس میں تو یہی ثابت ہو گیا, آپ نے جو نعرے لگائے, اور وہی بات بالکل درست کہہ رہے تھے بھی کہ ہائی ایکسپیکٹیشن اور ہوپ اس لیول پہ عوام کو دکھا دیا کہ وہی ووٹر جو پی ٹی آئی کے لیے اوروں سے لوگ لڑتے جھگڑتے تھے اور سب کو ایک ایسے ایک ایک بلیک اسپاٹ دھبے کے طور پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ کے پیش کیا گیا, میڈیا پہ چور ڈاکو ڈکیت اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا. آج کیا ہوا
کہ آج آپ کے اپنے تمام جو کابینہ کے اندر وزیر ہیں ان میں آپ میجورٹی دیکھ لیں. پرویز مشرف صاحب کے دور کے سارے ان کو کاپی پیسٹ آپ نے کیا, کیا وہ نیب زدہ نہیں ہے؟ کیا توانا پاکستان پروگرام آپ سب بھول چکے ہیں؟ کیا تمام, اور پھر بات یہ کرتے ہیں کہ جی خلا میں بھیجیں گے, ہم چین گئے ہیں تو وی وانٹ ٹو میک سم ایسٹروناٹس اینڈ سینڈ دیم ٹو دی اسپیس, اور اسپیس میں ہم پولیٹیشنز کو بھیجیں گے, ہم نے سیاستدانوں کو بھیجنا ہے. یہ اس قسم کی نان سیریس گفتگو جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے فرسٹ آف آل the government is not prepared, اور it came out with 10 روز میں ہم نے جو دیکھا آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ اپنی ریٹ کو منوا سکے گی؟ میں اگر اس پوائنٹ پہ آپ سے کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو گورنمنٹ منوا سکے گی؟ گورنمنٹ, میں وہی آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ اپنی ریٹ کو کاش کے منوا لیتی تو جو موٹر وے بند تھا جو کراچی میں اور پورے پاکستان میں ایک وفاقی ایک اثر کے تحت ڈیفینیٹلی جب عوام دیکھتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک سینس آف سیکیورٹی اس کو نہیں مل رہی ہے, موبائل فونز بند کر دیے گئے لوگوں کے, تو لوگوں میں خوف تو پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, جو ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں واپس لوٹیں گے بھی نہیں لوٹیں گے. تو یہ جو کنٹرول کرنا تھا سچویشن کو, لوگوں کو جو تحفظ جس انداز میں پہنچانا تھا, اور جو پھر فواد چودھری صاحب کے بیانات تھے, اور پھر اس کے بعد جو این آر او انہوں نے کیا, تو اس پہ تو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح پہلے پی ٹی آئی دوسروں کی کلاس لیتی تھی, اب پی ٹی آئی کی کلاسیں لوگ لے رہے ہیں, ان کے اپنے ووٹرز ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے غلط فیصلہ کر دیا. تو آئی تھنک دا گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ آف امیچیور کائنڈ آف ڈیسیشنز یہ اپنے لے رہے ہیں, کیونکہ چائنا جو ہے نا وہ کبھی چیریٹی نہیں کرتا. China never goes for charity. They really mean business. وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کا پہلے سوچتے ہیں. آپ انہیں اگر جا کے یہ بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ بیانیہ آپ جا کے دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں چوری ہے, ڈکیتی ہے, کرپشن ہے, who cares? They don't care. ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور آپ کا یہ وعدہ نہیں تھا, آپ نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے. اگر آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں, اگر ہم بھیک مانگتے ہیں تو پھر عوام کی انا مجروح ہوتی ہے. تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر پہلی بات تو یہ نہیں, دیکھیں اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی یہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے, اتنی ویک اکانومی ہم نے انہیرٹ کی ہے. تو دیکھیں تو پاکستان میں بچے کو پتا تھا, تو اتنے اوور ریٹڈ فائنانس منسٹر جو اسد عمر صاحب ہیں, معذرت کے ساتھ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس حالات سے ہمیں کیسے بحران سے باہر نکلنا ہوگا. تو وہ جو پھر 200 ارب کا عوام کے اوپر انہوں نے جو سپلیمنٹری بجٹ ڈال دیا, وہ بھی آپ نے ڈال دیا. پھر مزید آئی ایم ایف کی شروعات غلطی کی نون لیگ نے کی تھی, وہ پورے سال کا غلط بجٹ دے کے گئے تھے, ان کو صرف چند ماہ کا دینا چاہیے تھا. شروعات میں سنا یہ بڑا انیتھیکل ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے کسی اور حکومت کا بجٹ آپ پاس کر رہے ہیں. میں نے تو کہا ریکارڈ کے یہ غلط فیصلہ. جعفر صاحب میں آتی ہوں سر آپ کی ایک بات میں کہوں گی, ایک میں بات کہہ دوں, میں صرف ایک گزارش انہوں نے جو خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں خالی, اب اس کو برابر کرنے کے لیے وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں. فائنانس منسٹر کے جتنا میں کہہ رہی ہوں نا اوور ریٹ کر کے ان کو پیش کیا گیا, وہ تو آتے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو ضرور پتا تھا, اور خان صاحب کو ضرور پتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر اور وہ وزیر خزانہ بنیں گے, اور کسی کو پتا. مجھے بریک لینے دیں. بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر کھلم کھلا کہتے ہیں جی میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم بھیک مانگنے نہیں جائیں گے. وہ ڈار صاحب کی تعریف بھی کرتے ہیں. ویسے یہ بھی حیرت انگیز بات ہے. پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈویژن ہے. اچھا انہیں ایک چھوٹے سے وقفہ لینے دیں. ڈویژن نہیں ہے, بالکل کلیئرٹی ہے. فائنانس سر سواتی صاحب سے استعفیٰ لے گی پی ٹی آئی, مجھے بریک سے جانے سے پہلے کوئکلی بتا دیں. نہیں وہ تو obviously خود ہی لے لے تو زیادہ کریڈٹ تو کم از کم پی ٹی آئی کو ملے گا. سر جی آئی ٹی بن گئی ہے, وہ پورا ڈیٹیل آ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بدلیا کا ایک اسٹیپ لے لیا ہے, ٹھیک ہے, اس ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. کلیئرٹی آ جائے گی. یہ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ کریں گے اس کو قبول کریں گے کورٹ کی طرف سے جو بھی آتا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ایشو عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے ہے. پچھلے کئی سالوں سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور آج جو فوزیہ صدیقی صاحبہ نے بات کی ہے ان کی بہن نے, بڑا افسوس اور دل دکھانے والی ہے کہ پچھلے ادوار حکومت میں ایک موقع کے اوپر امریکہ کی طرف سے کوشش بھی کی گئی کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے بدلے ریمنڈ ڈیوس کا تبادلہ ہو, لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے اتنا سیریس نہیں لیا اور انہوں نے اس کے بجائے دوسرے بینیفٹس حاصل کیے. اگر اس وقت ایسا کر لیا جاتا تو قوم کی بیٹی آج پاکستان کے اندر ہوتی. پی ٹی آئی کے پاس کتنا بڑا موقع ہے اویل کرنے کے لیے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ ایسا ایشو ہے جس میں ہر پاکستانی کی سوچ یہ ہے کہ قوم کی بیٹی واپس آنی چاہیے. ناز صاحبہ وقت تھوڑا سا کم ہے, میں آپ سے شروع کروں گی. یہ فرمائے گا کہ اس وقت بھی گورنمنٹ کی کچھ ٹرمز پہ بات ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں اگر پی ٹی آئی اس ایشو کو ریزالو کر لیتی ہے تو کتنا بڑا کریڈٹ ہوگا اور کتنی اچھی خبر ہوگی عوام کے لیے؟ یہ
دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایک موقف ایک سٹانس ہمیشہ رہا ہے اس ایشو پہ، بیکاز میں جب میرا تعلق ایک کافی عرصہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے پی ٹی آئی کا ایک واضح سٹانس رہا ہے اس ایشو کے اوپر. اب ان کو حکومت کا موقع ملا ہے، اب اس پہ کتنا اپنے ہی سٹانس پہ کتنا عمل درآمد کرتے ہیں. لیٹس آئی تھنک ٹائم ول ٹیل، اب یہ وقت بتائے گا کہ وہ اس ایشو کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ پریشر دینے کے موڈ میں تو حکومت لگتی نہیں ہے کہ اپنی بات منوانے کی سچویشن لیکن امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن کے بعد اب کسی حد تک تھوڑا بہت پریشر ضرور بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے. ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے تعلقات کو کس طریقے سے استعمال کرنے کے پوزیشن میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جعفر صاحب سر یہ فرمائے گا کہ فوزیہ صدیقی صاحبہ نے بات کی، انہوں نے کہا جی پچھلے دور حکومتوں میں ایک موقع کے اوپر ایسا ہوا تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کے بدلے ان کو لے لیا جائے عافیہ صدیقی کو، لیکن اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا گیا. سر اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے خیال میں اچھا نہ ہوتا؟ جی بالکل آپ کی بات بہت درست ہے. چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں امریکہ کی تھی یا پاکستانی حکومت کی؟ آپ غلطی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں سر؟ دیکھیں جب آپ امریکہ کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے برابری کی سطح پہ کسی ڈیل کی بات کریں گے تو مجھے بطور سیاسیات کے طالب علم اور ایک سیاسی کارکن کے بہت اختلاف ہے. میں معذرت کروں گا، امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، روس اور چین کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ برابری کی سطح پہ آ کے بات نہیں کر سکتے. جب آپ آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ کس کے کہنے پہ چلتی ہے، یو این او کے اندر جو ہے وہ کس کی بات کہی جاتی ہے؟ ذرا سن لیجئے نہیں آفر ابھی آج کا ذرا انٹرنیشنل میڈیا اٹھائیے. میری بہن عافیہ مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے. یہ آج کا انٹرنیشنل میڈیا آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ کسی نے ہالینڈ کے اندر آسیہ بی بی کا خاندان وہاں پہنچ گیا، آج ان کا سفیر ملتان جیل میں لینے جاتا ہے آسیہ بی بی کو. بتائیں میرا کوئی پاکستانی سفیر کتنی جرت کر سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو کسی دوسرے ملک کو وانٹڈ ہو اسے ملنے جائے یا اس کا پتہ بھی کرے؟ آپ صدیقی کے لیے اپروچ کر چکی ہے سر، یہ بھی ایک کویشچن ہے نا. اچھا وقت تھوڑا سا کم ہے، مجھے محسن صاحب کی طرف جانے دیں. محسن صاحب کیا یہ بہتر نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایک بہتر موقع تھا، ہم اسے اویل کر لیتے؟ میرے خیال میں شاید انفارمیشن کریکٹ نہیں ہے. کسی سٹیج پہ ریمنڈ ڈیوس کا سواپ نہیں تھا. جو فوزیہ صاحبہ کس گراؤنڈ پہ پھر یہ کہہ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، شاید ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہو لیکن یہ انفارمیشن تھی نہیں. پہلے دن سے جو کام ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ ان سے معافی اور ایک جو پیمنٹ کر کے ایک معاہدہ کر لیا جائے جو ورثہ تھے. سواپ نہیں تھا کیونکہ وہ بہت انیشل اور بہت ہائپ میں تھے امریکنز بھی اور ہماری فوراً ان کو نکالنے. تو بیسیکلی دیکھیے عمران خان صاحب کا سٹانس واقعی جو ان کے بارے میں تھا وہ بہت ہے اور مجھے خان صاحب کی نیت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. ہو سکتا ہے پرائرٹیز ابھی نہ آئی ہوں کیونکہ نئی گورنمنٹ ہے، بہت سے مسائل ہیں، انہوں نے اپنا ایجنڈا ریفارم ایجنڈا بھی چلانا ہے، نئی گورنمنٹ بھی چلانی ہے اور اوپر سے 100 دن بھی پورے ہو رہے ہیں. تو شاید ان کی نظر میں وہ نہ آیا ہو لیکن ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب بہت سیریس تھے اور مجھے پتا ہے ان کے پلان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں شاید وہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی امریکن سے بات کریں گے اور ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات اچھی چیز نکل آئے. بالکل سر لاسٹ فیو منٹس ہے شہرام صاحب. سر اگر پی ٹی آئی انہیں واپس لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے آج نہیں کل یا کچھ وقت میں، سر یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ کیونکہ سالوں سے اس پہ بات ہوئی، کوئی گورنمنٹ لا نہیں سکی ان کو واپس. بس نا اگر یہ ہم کر گئے تو یہ پوری قوم کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ ہر بندہ گھر میں ماں بہن بیوی بچے رکھتا ہے اور ہر بندے کو جس میں احساس ہے اور پاکستانی ہے وہ ڈیپ ڈاؤن وہ فیل کرتا ہے اور اس نے خط لکھا ہے اور یا ریکویسٹ آئی ہے جو بھی ہے اور اس کو یہ حکومت ضرور سیریسلی لے گی اور میرے خیال سے ڈسکشنز بھی شروع ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کیا جائے گا. کم از کم تھوڑی سی اس میں کوتاہی نہیں کی جائے گی اگر پچھلی حکومتوں میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے. بالکل پچھلی حکومتوں کا یہ فیلئر رہا ہے کہ جس طرح جعفر صاحب نے کہا کہ مشکل تھا، ہمارے بس سے باہر تھا، جو بھی تھا لیکن نہیں کر پائے. اٹس اے فیکٹ یہ. اور اگر ہم کر گئے تو ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور پاکستانی قوم کے لیے، جس طرح خان صاحب اپنی پہلی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی جہاں پہ بھی ہے دنیا میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ نہ فیل کریں کہ ان کا کوئی نہیں ہے.
ان کی حکومت ہے. اوورسیز اور وہاں پہ پاکستانیوں لوگ کے لیے ہیں. بھی انہوں نے یہ میسج دیا ہے, یہ بالکل all ٹھیک ہے, across لیکن ہے. یہ کہ اگر عافیہ صدیقی صاحبہ کو وطن واپس لانے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے شروعاتی عرصے میں ہی, تو نہ صرف قوم کی دعائیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لگیں گی, بلکہ جو ایک امیج ہے, جو سافٹ امیج ہے, جو اچھا امیج ہے, وہ شاید جو ان کے حامی نہیں ہیں ان کے دلوں میں بھی ضرور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے پیدا ہو سکے گا. ایک بڑا ٹارگٹ ہے, اگر اس کو اچیو کر لیا جائے اور قوم کی بیٹی کو سالوں بعد واپس لے آیا جائے تو بہت سے لوگ یقیناً خوش ضرور ہوں گے اور دعا ضرور دیں گے کہ فائنلی وہ سب کچھ ہو گیا جس کی پچھلے کئی سالوں سے توقع کی جا رہی تھی, خواہش کی جا رہی تھی. پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.